बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई खुराक ली है, कोई चीज खाई है और उसके खाने के चंद ही लम्हों बाद, चंद ही मिनट बाद आपको खारिश शुरू हो गई है, आपके बदन में गरमाइश आ गई है, आपका चेहरा फूल गया है या आपके होंठ फूल गए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका गला दबोच रहा है, या आपके पेट में आप में दर्द शुरू हो गए हैं, आपको वॉमिटिंग हो गई है, आपको दस्त आ गए हैं, या इवन आपका सांस रुकने लगा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप मुकम्मल तौर पे बेहोश हो गए हो। क्या कभी आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार अजीज दोस्त के साथ ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो शायद आपको या आपके अजीज दोस्त को फूड एलर्जी का एपिसोड हुआ है। और अगर ऐसा आपको बार बार होता है कि कोई खास खुराक की चीज है, वो आप खा लेते हैं और आपको ये इलामात शुरू हो जाती हैं, तो यकीनन आपको फूड एलर्जी है। तो आज के वीलॉग में हम फूड एलर्जी या खुराक के लिए एलर्जी पे बात करेंगे। ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, वो आम कौन कौन सी चीज़ें हैं या खुराक की चीज़ें हैं, अशिया हैं जो कि खाने से फूड एलर्जी हो जाती है, हम इसकी तशखीस कैसे कर सकते हैं, और एक दफ़ा फूड एलर्जी की तशखीस हो जाए तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और ये कि फूड एलर्जी से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इन तमाम सवालात का जवाब आज हम ढूंढेंगे आज की वीलॉग में। तो मेरे साथ जुड़िए रहिएगा वीडियो के आखिर तक। जिस तरह के मैंने कहा कि आज की वीलॉग में हम फूड एलर्जी पर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये सवाल जहन में आता है कि फूड एलर्जी कहते किसे हैं। फूड एलर्जी से मुराद वो एडवर्स रिएक्शन है जो खुराक के किसी खास कंपोनेंट को, अमूमन ये प्रोटीन होती है, जब आप उसको खा लेते हैं तो आपके बदन में मुख्तलिफ किस्म की इलामात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत आम मामूली से भी हो सकते हैं कि आपका दिल खराब हो रहा है, और इवन लाइफ थ्रेटनिंग एनाफिलैक्सिस भी हो सकती है। तो हम मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन करते हैं कि फूड एलर्जी इज एन एडवर्स रिएक्शन, यानी ये नॉर्मल नहीं है। कभी कभार थोड़े से डिकार वगैरह आ जाते हैं, कोई बदहजमी होती है, ये नॉर्मल चीज़ है, बट दिस इज एन एडवर्स रिएक्शन टू अ स्पेसिफिक फूड प्रोटीन। यानी ये खुराक में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये फूड प्रोटीन को इसकी एलर्जी होती है, विच कैन काज अ रेंज ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम माइल्ड डिस्कम्फर्ट टू लाइफ थ्रेटनिंग एनाफिलैक्सिस। तो ये एक ओवरऑल एक बीमारी नहीं है, एक सिम्टम्स है, एक पिक्चर है कि इसमें आपको कोई चीज खा लेते हैं और उससे उस पे आप पे बुरे मसरात आते हैं। वो कौन से या हम ये कह लें कि कौन सी फूड एलर्जीज आम है। तो जो आम 7 या 8 फूड एलर्जी हैं, ये जो ऐसी खुराकें हैं जिसके खाने से आपको फूड एलर्जी हो सकती है अगर आप पहले से हसासियत रखते हैं, तो उसमें शामिल हैं पीनट्स। लोग मूंगफली वगैरह खा लेते हैं और उसको हमारे पास आते हैं कि जी जब भी मैं मूंगफली खाता हूँ मुझे एलर्जी होती है। खुश्क मेवाजात, बादाम, अखरोट वगैरह, इससे भी एलर्जी होती है कि जो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं कोई शख्स, और ये कॉमन एलर्जी में शामिल है। इसके बाद मिल्क या दूध, इसको भी बहुत से लोगों को एलर्जी होती है कि जब वो दूध पीते हैं तो उससे ये पेट में मरोड़ हो जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो मिल्क प्रोटीन एक और वजह है। एग्स, अंडा,
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا نہیں کھا سکتے، کہتے ہیں جب بھی ہم انڈا کھاتے ہیں ہم پہ برا آتا ہے، دست لگ جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی کبھار ہمیں پورے بدن پہ خارش ہو جاتی ہے، تو ارٹیکیریا آ جاتا ہے، تو یہ ایک اور کاز ہے۔ مچھلی، فش، تمام مچھلیاں یا کوئی خاص قسم کی مچھلی، اس سے بھی فوڈ الرجی ہو سکتی ہے۔ شیل فش، یہ بھی مچھلی کی قسم ہے، اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ ویٹ، کبھی کبھار گندم، ہماری خوراک کا لازمی جز، اس کو بھی کسی لوگوں کو فوڈ الرجی ہوتی ہے، اسپیشلی ایک میڈیکل بیماری ہے جس کو ہم سیلیک ڈیزیز بولتے ہیں، اس میں سے پورے باڈی پورا نظام ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اور سوئے، تو یہ سویا یا یہ تمام چیزیں اسپیشلی اگر آپ نے دیکھا تو یہ فوڈ پلانٹ اوریجن پروٹینز ہیں کہ جس میں موسٹلی پینٹس، ٹری نٹس، ویٹ، سویا، تو یہ ان کو الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نیچرل پروٹینز میں یا اینیمل اوریجنز پروٹینز میں ملک، ایگز، فش اینڈ شیل فش۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فوڈ الرجی ایکسکلوزیولی تقریباً صرف پروٹینز کو ہی ہوتی ہے۔ اب کسی کو فوڈ الرجی ہے، آپ کو فوڈ الرجی ہے اور آپ نے وہ چیز کھا لی، تو کیا علامات ہو سکتی ہیں یا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟ تو عموماً جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جی مجھے میرے بدن پہ چھتے آ جاتے ہیں، خارش شروع ہو جاتی ہے، جہاں ہاتھ لگاتا ہوں، جہاں خارش کرتا ہوں وہاں پہ سرخ لکیریں آ جاتی ہیں، کسی کا چہرہ پھول جاتا ہے، آنکھیں پھول جاتی ہیں، لپس، ہونٹس پھول جاتے ہیں، زبان پھول جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر سے اس کو تھروٹ بالکل ایسا بند ہو جاتا ہے اور وہ سانس نہیں لے پاتا۔ تو اس کے ساتھ ایسے بھی ہیں کہ جن میں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جب بھی ایسی کوئی چیز کھاتے ہیں، یا ان کو الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یا ان کو دست لگ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فوڈ پوائزننگ، یہ میں فوڈ پوائزننگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں فوڈ الرجی کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایسے بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جس خوراک کو وہ الرجی رکھتے ہیں انہوں نے وہ چیز کھائی، غلطی سے کھائی، کسی ڈش میں وہ شامل تھی، تو ان کو بالکل سانس بند ہو جاتا ہے، ان کو ویزنگ، ان کے سینے سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھار خدا نخواستہ اینافیلیکسس ہو سکتا ہے۔ اور اینافیلیکسس وہ کنڈیشن ہے کہ جس میں لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے، جس میں کہ خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اگر کبھی آپ کو یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو ایسا ہوا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ آیا فوڈ الرجی ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ سے میڈیکل ہسٹری لے گا، آپ کی فل فزیکل ایگزامینیشن کرے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ وہ کر سکتا ہے جس کو سکن پرک ٹیسٹ بھی بولتے ہیں، کہ آپ کو وہ الرجن سے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس کی الرجی ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس طرح IgE لیولز چیک کرتے ہیں، یا پھر اورل فوڈ چیلنج، یہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ آپ خود نہیں کریں گے، یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے کرے گا۔ آپ کی تشخیص ہو گئی کہ آپ کو فوڈ الرجی ہے یا آپ کے کسی رشتہ دار کو فوڈ الرجی ہے، کیا کیا علاج ممکن ہے یا کیا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خوراک کے جس کمپوننٹ سے آپ کو الرجی ہے اس سے بچیں، یہ ایک واحد اور بہترین سیف طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کھا لیا، غلطی سے کھا لیا، آپ کو علم نہیں تھا، کہیں گئے وہ باہر گئے، وہاں خوراک میں آپ وہ کمپوننٹ شامل تھا کہ جس کے لیے آپ کو الرجی تھی، اب کیا کریں؟ ایک ایمرجنسی میں ہم انجیکٹیبل دیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، لیکن عموماً جن کو بار بار الرجی ہوتی ہے ان کے لیے ایک ایپینیفرین آٹو انجیکٹر، ایک پینسا ہوتا ہے جس میں ایپینیفرین کی ایک ڈوز ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو فوراً ایپی پین اسے بولتے ہیں، وہ فوراً اپنے آپ کو انجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ جو شدت ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے ریئیکشن کی۔ اس کے علاوہ اینٹی ہسٹامینکس گولیاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کارٹیکوسٹیرائڈز، امیونو تھراپی، ڈی سینسٹائزیشن، تو یہ ایک ادر طریقہ ہے۔ لیکن ان میں سے کون سا آپ کے لیے ہوگا، کون سا آپ استعمال کریں گے، یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا۔ فوڈ الرجی سے بچا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، فوڈ الرجی سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے بچوں میں فوڈ الرجی نہ ہو، تو جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ امپورٹنٹ۔ بریسٹ فیڈنگ کا فوڈ الرجی کو یعنی ایڈلٹ لائف میں فوڈ الرجی سے کو بچانے کے لیے اس کو چانسز کم کرنے کا بہت ہی زیادہ رول ہے، اور اس پہ میں ایک علیحدہ سی ویڈیو کروں گا، وہ لازماً دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو فوڈ الرجینک فوڈز ہیں ان کو اگر شک پڑتا ہے تو ان کو ذرا ارلی اس کی انٹروڈیوسنگ ہوتی ہے تاکہ باڈی آہستہ آہستہ سینسٹائز ہو جائے۔ اس کے علاوہ ڈائٹری ریسٹرکشنز
وہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نہیں لیں گے تو آپ کو فوڈ الرجی نہیں ہوگا. آف کورس ایک بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ لازم کریں تاکہ وہ آپ کے لیے ایک پلان سیٹ کرے کہ کس پلان پہ جا کے آپ نے اپنے فوڈ الرجی سے بچنا ہوتا ہے. فوڈ الرجی سے آپ اپنے طور پہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو خوراک کی کسی خاص کمپوننٹ سے الرجی ہے تو وہ آپ لازماً اوائڈ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ پیکڈ فوڈ لے رہے ہیں، کچھ اور فوڈ لے رہے ہیں، تو اس میں لازماً اس کی لیبل کو دیکھیں کہ اس میں سے کوئی چیز تو نہیں ہے جس کے لیے آپ الرجک ہیں. اگر آپ ریگولر فوڈ الرجی کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایمرجنسی کٹ ہونی چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کہیں سفر میں، کہیں بیرا ڈائننگ میں، کسی اور یہاں آپ دعوت پہ کہیں فوڈ الرجی ہو گئی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکیں. اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ مل کر آپ کو ایک ایمرجنسی ایکشن پلان بنانا ہوگا. وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر یہ علامت ہو تو کیا کرنا ہے، یہ علامت ہو تو کیا کرنا ہے. اینڈ آف کورس اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں ہیں، تو آپ کے دوستوں کو، آپ کے فیملی فرینڈس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو فوڈ الرجی ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو بر وقت آپ کو میڈیکل ایڈ مل سکے. تو ناظرین، آج کی ویلاگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ فوڈ الرجی کیا ہوتی ہے، فوڈ الرجی کی علامات کیا ہوتی ہیں، وہ کون سی عام خوراک کے ہیں یا خوراک کے کمپوننٹس ہیں جو کہ فوڈ الرجی کر سکتی ہیں، فوڈ الرجی کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اور ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. جس طرح کہ میں نے کہا کہ فوڈ الرجی کے چانسز کو کم کرنے کے لیے بریسٹ فیڈنگ کا بہت زیادہ رول ہے، اور اس پہ میں علیحدہ سے ویلاگ کروں گا، تو لازماً وہ بھی دیکھیے گا، تاکہ یہ جو ایک ایکوائرڈ کنڈیشن ہوتی ہے اور خدا نخواستہ کسی وقت بھی فوڈ الرجی ایک لائف تھریٹننگ سچویشن میں بدل سکتی ہے، تو وہ یہ چانسز کم سے کم ہو سکیں. فوڈ الرجی، فوڈ ریلیٹڈ پہ باقی جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، آپ ان سب کو میرے اس چینل کے پلے لسٹ فوڈ ریلیٹڈ میں دیکھ سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے فوڈ کمپوننٹس ہیں، فوڈ پہ میرے ویلاگز ہیں، تو تمام آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.